बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख इस्लाम की 67 नंबर किस्त में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और इससे में हम बयान करेंगे हजरत साद बिन अबी वक्कास। तो दोस्तों, हजरत मुसन्ना बिन हारसा ने कुव्वत फौत होने के बाद अपनी जगह हजरत बशीर बिन सामा को अपनी फौज का सरदार तजवीज़ फरमाया था। इस वक्त 8000 फौज मुसन्ना के पास मौजूद थी। फरूक आजम ने हजरत साद बिन अबी वकास के लिए रास्ता और रास्ते की मंजिलें भी खुद मुकर्रर फरमा दी थी और रोजाना हदायत भेजते रहते थे और लश्कर और इस्लाम की खबरें मंगवाते रहते थे। जब हजरत साद बिन वकास मुकाम सलबा से मुकाम सराफ की जानब रवाना हुए तो रास्ते में कबीला बनी असद के 3000 जवान जो फरूक आजम के हुक्मनामा के मौका वक्त मुंतजर थे, साद की फौज में शामिल हो गए। मुकाम सराफ में पहुंचे तो यहाँ बिन कैस और फरूकी के मुआफिक अपने कबीले के 2000 गाजियों को लेकर हाजिर और लश्कर साद में शामिल हुए। इसी जगह हजरत मुसन्ना के भाई मन्ना बिन हारसा की खिदमत में हाजिर हुए और वो तमाम जरूर एहतियात जो हजरत मुसन्ना ने फौत होते वक्त फौज और दुश्मन की जंग के मुतालिक बयान फरमाई थी, बयान की। इसी जगह वो 8000 का लश्कर भी जो हजरत मुसन्ना के पास था, लश्कर साद में आकर शामिल हो गया। हजरत साद बिन अबी वक्कास ने इस जगह लश्कर इस्लाम का जायजा लिया तो 20 और 30,000 के दरमियान तादाद थी, जिसमें 300 सहाबी ऐसे थे जो बैत रज़वान में मौजूद थे और 70 सहाबी ऐसे थे जो ग़ज़वा बदर में शरीक थे। हजरत साद बिन अबी वक्कास अभी मुकाम पर सराब में ही मुकीम थे। फारूक आजम का फरमान इनके नाम पहुंचा कि कादसिया की तरफ बढ़ो और कादिया में पहुंचकर अपने मोर्चे ऐसे मुकाम पर कायम करो कि तुम्हारे आगे फारस की जमीन हो और तुम्हारे पीछे अरब के पहाड़ हो। अगर अल्लाह ताला तुमको फतह नसीब कर रहे तो जिस कदर चाहो बढ़ते चले जाओ, लेकिन अल्लाह ना करे मामला बरक्स हो तो पहाड़ पर आकर ठहरो और फिर खूब चौकस होकर हमला करो। हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला ने इस हुक्म के मुआफ़िक़ मकाम सराफ से कूच किया और जुबैर बिन अब्दुल्ला को मुक़द्दमतुल जैश का ओहदा, अब्दुल्ला बिन को समीमा का, शर्जील बिन मसंदकंदी को मैसरा का, आसम बिन अमरो तमीमी को साका का सरदार मुकर्रर किया। लश्कर साद में सलमान फारसी समान रस्त के आला अफसर थे। अब्दुर्रहमान बिन रबी बाहली काजी और खजांची थे। हलाल हिजरी मुतरजम और ज़ियाद बिन अबी सफियान कातब या सेक्रेटरी थे। हजरत साद अपना लश्कर लिए हुए मकाम सराफ से कादसिया की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में मकाम गद्दीब आया, जहां ईरानियों को मैगजीन था। इस पर कब्जा करते हुए कादसिया पहुंचे। कादसिया पहुंचकर लश्कर फारस के इंतजार में तकरीबन 2 माह इंतजार करना पड़ा। इस जमाने में लश्कर इस्लाम को जब सामान रस्त की जरूरत होती तो ईरानी इलाकों पर मुख्तलिफ दस्ते छापे मारते और जरूरी सामान हासिल करते। दारुस सुल्तानत ईरान में खबरें पहुंची कि कादसिया में अरबी लश्कर का क्याम है और फरात वगैरह का दरमियानी इलाका अरबों ने लूट कर ईरान वीरान कर दिया। कादसिया के इलाकों के लोग दरबार में शाकी बनकर पहुंचने शुरू हुए कि जल्द कुछ तदारक होना चाहिए, वरना हम सब मजबूरन अरबों के फरमान बरदारी अख्तियार कर लेंगे। दरबार ईरान में रुस्तम बहुत अक्लमंद और तजुर्बाकार शख्स था। इसकी राय आखिर तक यही रही कि अरबों को इनके हाल पर आजाद छोड़ दिया जाए और जहां तक मुमकिन हो जंग दे पाकर के मौका को टाल दिया जाए। लेकिन यज़ुजर्द शहनशाह ईरान ने इन खबरों को सुनकर रुस्तम अपने वजीर जंग को तलब किया और हुक्म दिया कि खुद लश्कर अजीम लेकर कादसिया की तरफ रवाना हो और अरबों के रोज रोज के झगड़े को पूरे तौर पर खत्म कर दे। रुस्तम चाहता था कि यके बाद दिगरे दूसरे सरदारों को रवाना कर मुसलसल तौर पर लड़ाई के सिलसिले को जारी रखे, लेकिन यज़दोजर्द के इसरार पर मजबूर रुस्तम को मद्यान से रवाना होना पड़ा। रुस्तम ने
مدائن سے روانہ ہو کر مقام ثابات میں قیام کیا اور ملک کے ہر حصہ سے افواج آ کر اس کے گرد جمع ہونے شروع ہو گئی، یہاں تک کہ 1.5 لاکھ ایرانی لشکر ثابات میں رستم کے گرد فراہم ہو گیا، جو ہر طرح سامان حرب سے مسلح اور لڑائی کے جوش و شوق میں ڈوبا ہوا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے دربار خلافت میں ایرانیوں کی جنگی تیاریوں اور نقل و حرکت کے حالات بھیجے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو لکھا کہ تم ایرانیوں کے کثرت افواج اور سازوان کی فراوانی دیکھ کر مطلق خائف نہ ہونا، بلکہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو اور اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کرتے رہو۔ اور قبل از جنگ چند آدمیوں کی ایک سفارت یزد و جرد شیخ ایران کے پاس بھجوا تاکہ وہ دربار ایران میں جا کر دعوت اسلام کے فرض سے سرگوش ہوں، اور شاہ فارس دعوت اسلام کو قبول نہ کرے تو اس انکار کا وبال بھی اس پر پڑے۔ اس حکم کے پہنچتے حضرت سعد بن ابی وقاص نے لشکر اسلام سے سمجھدار، خوش گفتار، وجیہ، بہادر اور ذی حوصلہ حضرات کو منتخب کر کے قادسیہ سے مدائن کی جانب روانہ کیا۔ اس سفارت میں جو قادسیہ سے مدائن کی جانب روانہ ہوئے ان میں نعمان بن مقرم، قیس بن زرار، وشت بن قیس، فرات بن حبان، عاصم بن عمرو بن مقرم، مغیرہ بن شعبہ، مینا بن مارسا، عطار بن حاجب، بشریان بن ابی رستم اور تمام حضرات اپنے عربی گھوڑوں پر سوار راستے میں مسوستم کے لشکر کو چھوڑتے ہوئے سیدھے مدائن پہنچے۔ وہاں یزو جر نے ان سفیروں کے آنے کی خبر سن کر دربار کو خوب آراستہ کیا۔ جب یہ اسلامی سفیر دربار میں اپنی سادہ سپاہانہ وضع کے ساتھ داخل ہوئے تو تمام دربار ان کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اول یزو جر نے ان سے معمولی سوالات کیا اور ان کے باسواب جواب پا کر دریافت کیا کہ تم لوگوں کو ہمارے مقابلے کی جرت کیسے ہوئی، اور تم کس طرح اس بات کو بھول گئے ہو کہ جب کبھی تم لوگوں سے کوئی سرکشی یا بغاوت دیکھی جاتی تھی تو ہم اپنی سرحدوں کے عاملوں اور صوبے داروں کو حکم دیا کرتے تھے کہ تم کو سیدھا کر دیں، چنانچہ وہ تم کو ٹھیک بنا دیا کرتے تھے۔ یہ سن کر حضرت نعمان بن مقرر نے جواب دیا کہ ہم دنیا سے بت پرستی اور شرک مٹانے کی کوشش کرتے ہیں اور تمام دنیا کے سامنے اسلام پیش کرتے ہیں کہ اسلام ہی کے ذریعے انسانی سعادت انسانی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص اسلام قبول نہیں کرتا تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمانوں کے حفاظت و سرپرستی میں سپرد دے اور جزیہ ادا کرے، لیکن اگر وہ اسلام اور ادائے جزیہ دونوں باتوں سے انکار کرتا ہے تو اس کے اوپر ہمارے درمیان تلوار فیصلہ کرتی ہے۔ یزود جلد اس گفتگو کا سن کر برا فرختہ ہو کر لیکن ضبط کر کے بولا کہ تم لوگ محض وحشی لوگ ہو، تمہاری تعداد بھی کم ہے، تم ہمارے ملک کے کس چیز کا تما نہ کرو، ہم تم پر اس قدر احسان کر سکتے تم کو کھانے کے لیے غلہ اور پہننے کے لیے کپڑا، اور تمہارے اوپر کوئی ایسا حاکم مقرم کر دے جو تمہارے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے۔ اس بات کو سن کر حضرت قیس بن زرارہ آگے بڑھے اور کہا کہ یہ لوگ جو تمہارے سامنے موجود ہیں روسا اور شرفۂ عرب میں ہیں، اور شرفۂ عرب ایسی لغو باتوں کا جواب دینے سے شرم کرتے ہیں۔ میں تمہاری باتوں کا جواب دیتا ہوں اور یہ سب میری باتوں کی تصدیق کرتے جائیں گے۔ سنو، تم نے جو عرب کی حالت اور اہل عرب کی کیفیت بیان کی، در حقیقت ہم اس سے بھی بدتر، جہاں زیب دا خراب اور ناقص حالت میں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا فضل اور احسان کیا اور ہماری ہدایت کے لیے نبی بھیجا جس نے ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت کی اور حق و صداقت کے دشمنوں کو مغلوب و ذلیل کیا اور دنیا میں فتوحات ہونے کا ہم کو وعدہ دیا۔ بس تمہارے لیے اب مناسب یہی ہے کہ تم ہم کو جزیہ دینا منظور کرتے ہو یا اسلام کو قبول کرتے ہو، ورنہ تمہارے درمیان تلوار فیصلہ کرے گی۔ یزود جرد اس کلام کو سن کر اپنے سے باہر ہو گیا۔ اس نے کہا اگر سفیروں کا قتل کرنا جائز ہوتا تو میں تم کو ضرور قتل کر دیتا۔ پھر اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ ایک مٹی کی ٹوکری بھر کر لاؤ اور جو شخص ان میں سردار ہے
ان کے سر پر رکھ دو اور اسی حالت میں اس کو مدین سے باہر نکال دو۔ پھر بولا کہ رستم بہت جلد تم سب کو قادسیہ کے خندق میں دفن کر دے گا۔ اتنے میں مٹی کی ٹوکری آ گئی۔ حضرت عاصم نے فوراً اٹھ کر وہ ٹوکری اپنے کندھے پر اٹھا لی اور کہا میں اس وفد کا سردار ہوں۔ یہ سب حضرات یزد و جرد کے دربار سے نکلے اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر مٹی کی وہ ٹوکری لیے حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس پہنچے اور کہا کہ ملک ایران کی فتح مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے ان کے ملک کی مٹی ہم کو عطا کی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص بھی اس تبادل سے بہت خوش ہوئے۔ ان سفرا کی واپسی کے بعد دربار ایران سے رستم کے پاس سبات میں تازہ حکام پہنچے اور کمکی سردار بھی روانہ کیے گئے۔ 60,000 فوج کا بڑا حصہ خاص رستم کے زیر کمان تھا۔ مقدمۃ الجیش کا سردار جال نواس جس کے ہمراہ 40,000 کا لشکر تھا، 20,000 فوج ساکا میں تھی، ممینا پر 30,000 کی جمید کے ساتھ ہرا مازان اور میسرا پر 30,000 کی جمید کے ساتھ مہران بن بہرام راضی تھا۔ اس طرح کل ایرانی لشکر کی تعداد 1,80,000 تک پہنچ گئی۔ اس کے علاوہ 100 جنگی ہاتھی قلب میں رستم کے ساتھ تھے، 75 ہاتھی مبینہ میں اور 75 میسر میں، 20 ہاتھی مقدمۃ الجیش میں اور 30 ساکا میں تھے۔ اس ترتیب اور سامان کے ساتھ رستم سابات سے روانہ ہو کر مقام کوسا میں پہنچا اور وہاں خیمہ زن ہوا۔ قادسیہ اور مدائن کے درمیان 30-40 کو کوس کا فیصلہ تھا۔ ایرانی اور اسلامی لشکروں کا فیصلہ اب بہت ہی کم رہ گیا تھا۔ طرفین سے چھوٹے چھوٹے دستے ایک دوسرے پر چھاپا مارنے، سامان رس لوٹنے کے لیے ہر روز روانہ ہوتے رہتے تھے۔ رستم لڑائی کو ٹالنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے مدائن سے قادسیہ تک پہنچنے میں 6 مہینے صرف کر دیے۔ مقام کوسا سے روانہ ہو کر رستم قادسیہ کے سامنے پہنچا اور مقام عتیق میں خیمہ زن ہوا۔ دربار ایران سے بار بار رستم کے پاس تقاضوں کا پیغام آتا تھا کہ جلد عربوں کا مقابلہ کرو۔ رستم یہ چاہتا تھا کہ بلا مقابلہ کام چل جائے تو اچھا ہے، چنانچہ اس نے قادسیہ پہنچ کر سعد بن ابی وقاص کے پاس پیغام بھیجا کہ تم اپنے کسی سفیر کو ہمارے پاس بھیج دو تاکہ ہم اس سے مصالحت کی گفتگو کر سکیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے حضرت ربی بن عامر کو سفیر بنا کر رستم کے پاس روانہ کیا۔ رستم نے بڑے تکلف اور شان تنزل کے ساتھ دربار کیا، سونے کا تخت بچھوایا اور اس کے چاروں طرف اور رومی قالینوں کا فرش کرایا۔ تکیوں اور شامیانوں کی جالنیں سچے موتیوں کی لہریں۔ غرض حضرت ربی بن عامر اس شان و شوکت والے دربار میں داخل ہوا، گھوڑے کو ایک گو تکے سے جو لب فرش پر پڑا ہوا تھا باندھ کر تیر کے چمتے ہوئے اور اس فرش کو چاک کو سوراخ دار بناتے ہوئے تخت کی طرف بڑھے اور بڑھ کر رستم کے برابر جا بیٹھے۔ لوگوں نے ربی کو تخت سے نیچے اتارنا، ان کے ہتھیاروں کو علیحدہ کرنا چاہا تو حضرت ربی نے جواب دیا کہ میں تمہارے ہاں تمہارا عطیہ آیا ہوں، خود اپنی کوئی استدعا لے کر نہیں آیا۔ ہمارے مذہب میں اس کی سخت مخالفت ہے اور ممانعت ہے کہ ایک شخص محمود بن کر بیٹھے اور باقی آدمی بندوں کی طرح ہاتھ باندھ کر اس کے سامنے کھڑے ہو۔ رستم نے آدمیوں کو خود منع کر دیا کہ کوئی شخص اس کی حال سے معترض نہ ہو، مگر کچھ سوچ کر ربی خود رستم کے پاس سے اٹھے اور تخت سے اتر کر خنجر سے زمین پر بچھے ہوئے قالین اور فرش کو چاک کر کے نیچے سے خالی زمین نکال کر اس پر بیٹھ گیا اور رستم سے مخاطب ہو کر کہا ہم کو تمہارے اس تکلف فرش کی بھی ضرورت نہیں، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا بچایا ہوا فرش یعنی زمین ہی کافی ہے۔ اس کے بعد رستم نے ترجمان کے ذریعے حضرت ربی سے سوال کیا کہ اس جنگ و پیکار سے تمہارا مقصد کیا ہے؟ حضرت ربی نے جواب دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندوں کو دنیا کی تنگی سے دائر آخرت کی وسعت میں لانا اور ظلم اور مذاہب و باطلہ کی جگہ عدل اور اسلام کی اشاعت کرنا چاہتے ہیں۔ جو شخص عدل اور اسلام پر قائم ہو جائے گا ہم اس سے اور اس کے ملک اور اموال سے مقروض نہ ہوں گے۔ جو شخص ہمارے راستے میں حائل ہوگا ہم اس سے لڑیں گے یہاں تک کہ جنت میں پہنچ جائیں گے یا فتح مند ہوں گے۔
اگر تم جزیہ دینا منظور کرو گے تو ہم اس کو قبول کر لیں گے اور تم سے معترض نہ ہوں گے، اور جب کبھی تم کو ہماری ضرورت ہوگی تمہاری مدد کو موجود ہوں گے اور تمہارے جان و مال کی حفاظت کریں گے۔ اور یہ باتیں سن کر رستم نے سوال کیا کہ کیا تم مسلمانوں کے سردار ہو؟ حضرت ربی نے جواب دیا کہ نہیں، میں ایک معمولی سپاہی ہوں، لیکن ہم میں ہر شخص خواہ ادنا ہو اللہ کی طرف سے اجازت کو دے سکتا ہے، اور ہر شخص معاملے میں پورا اختیار رکھتا ہے۔ یہ سن کر رستم اور اس کے درباری تنگ رہ گئے۔ پھر رستم نے کہا کہ تمہاری تلوار کا نیام بہت پوسیدہ ہے۔ ربی نے فوراً تلوار نیام سے کھینچ کر کہا کہ اس پر آپ ابھی دکھائی گئی ہے۔ پھر رستم نے کہا کہ تمہارے نیزے کا پھل بہت چھوٹا ہے، یہ لڑائی میں کیا کام دیتا ہوگا؟ حضرت ربی نے فرمایا کہ یہ پھل سیدھا دشمن کے سینے کو چیرتا ہوا پار ہو جاتا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آگ کی چھوٹی سی چنگاری تمام شہر کو جلا ڈالنے کے لیے کافی ہوتی ہے؟ اسی قسم کی لوگ جوگ کے باتوں کے بعد رستم نے کہا کہ اچھا، ہم تمہاری باتوں پر غور کر لیں اور اپنے اہل و اشخاص سے مشورہ بھی کر لیں۔ ربی وہاں سے اٹھے اور اپنے گھوڑے کے پاس آ کر اس پر سوار ہو کر حضرت سعد بن ربی وقاص کی خدمت میں پہنچے۔ دوسرے روز رستم نے حضرت سعد کے پاس پیغام بھیجا کہ آج بھی ہمارے پاس اپنے ایلچی کو بھیج دیجیے۔ حضرت سعد نے حضرت حذیفہ کو روانہ کیا۔ حضرت حذیفہ بھی اسی انداز میں اور اسی آزادانہ روش سے گئے جیسا کہ حضرت ربی گزشتہ روز گئے تھے۔ حضرت حذیفہ رستم کے سامنے پہنچ کر گھوڑے سے نہ اترے، بلکہ گھوڑے پر ہی چڑھے ہوئے اس کے تخت کے قریب پہنچ گئے۔ رستم نے کہا کہ کیا سبب ہے کہ آج تم بھیجے گئے اور کل والے صاحب نہیں آئے؟ حضرت حذیفہ نے کہا کہ ہمارا سردار عدل کرتا ہے، ہر خدمت کے لیے ہر ایک شخص کو موقع دیتا ہے۔ کل ان کی باری تھی، آج میری باری آ گئی۔ رستم نے کہا کہ تم ہم کو کتنے دنوں کی مہلت دے سکتے ہو؟ حضرت حذیفہ نے کہا کہ آج سے 3 روز تک۔ کہ رستم یہ سن کر خاموش ہوا اور حضرت حذیفہ اپنے گھوڑے کی باغ موڑ کر سیدھے اسلامی لشکرگاہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ آج بھی حضرت حذیفہ نے بے باکی اور حاضر جوابی سے تمام دربان حیران کو ششدر کر دیا۔ اگلے روز رستم نے پھر لشکر اسلام سے ایک سفیر کو طلب کیا۔ آج حضرت سعد نے مخیرہ بن شعبہ کو روانہ کیا۔ حضرت مخیرہ کو رستم نے لالچ بھی دینا چاہا اور ڈرانے کی بھی کوشش کی، لیکن حضرت مخیرہ نے نہایت سخت اور مقطوع جواب دیا، جس سے رستم کو غصہ آیا اور اس نے کہا کہ میں اب تم سے ہرگز صلح نہ کروں گا اور تم سب کو قتل کر ڈالوں گا۔ حضرت مخیرہ وہاں سے اٹھ کر اپنے لشکر گاہ کی طرف چلے گئے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں۔ تو کل ہم انشاءاللہ تعالی نئی قسط کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔